ये रात थी शबे महराज की, एक ऐसी रात जिसने कायनात के दरवाजे खोल दिए और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के सबसे करीब ले गई। आज हम एक ऐसी रात की बात करने जा रहे हैं जिसने कायनात की सारी खूबसूरती को एक लम्हे में छू लिया। एक ऐसी रात जिसकी रोशनी आज भी हमारे दिलों में जगमगाती है। ये थी शबे महराज की रात। ये रात मक्का की एक आम सी रात थी, मगर उस रात अल्लाह ने अपने महबूब बंदे को बुलाया। वो रात जब आसमान और ज़मीन एक दूसरे से गले मिल गए। उस वक्त हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 51 साल थी। मक्का में दिन बहुत सख्त गुजर रहे थे। मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा थी। कुरैश के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से तकलीफ दे रहे थे। ताइफ का सफ़र हो चुका था, वहाँ भी पत्थर मारे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब और प्यारी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात हो चुकी थी। ये साल हुज़्न था, साले गम था, दिल बहुत उदास था। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र और यकीन कभी नहीं डगमगाया। रात का वक्त था, सितारे चमक रहे थे जैसे अल्लाह ने उन्हें ख़ास तौर पर उस रात के लिए सजाया हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में थे। ये घर मस्जिद हराम के बिल्कुल करीब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। दिल में सुकून था, मगर दुनिया की तकलीफ़ें जहन में घूम रही थीं। अचानक एक अजीब सी रौनक फैल गई। हवा में एक हल्की सी खुशबू आई। छत ऊपर से खुल गई जैसे कोई पर्दा हटा दिया गया हो, और फिर वहाँ नाजिल हुए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। जिब्रील अलैहिस्सलाम इस बार अपनी असल शक्ल में थे। उनके 600 पर थे जो आसमान और ज़मीन को छू रहे थे। हर पर में नूर की लहरें दौड़ रही थीं। उनका चेहरा इतना खूबसूरत था कि देखने वाला देखता रह जाए। वो फरिश्ता थे जो अल्लाह के पैगाम पहुंचाते थे। आज वो खुद अल्लाह के हुक्म से आए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें देखा तो दिल में एक अजीब सा खौफ और सुकून एक साथ आया। खौफ इसलिए कि ये मंज़र बहुत अजीम था, और सुकून इसलिए कि ये अल्लाह का पैगाम था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आहिस्ता से फरमाया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत बड़ा सफ़र करने के लिए बुलाया है। आज आपको अल्लाह के सबसे करीब ले जाया जाएगा। फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर आपका सीना मुबारक शक किया। ये कोई दर्दनाक चीज़ नहीं थी, ये अल्लाह का मोजज़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल निकाला गया, वो दिल जो सारी कायनात से ज़्यादा पाक था। उस दिल को आबे ज़मज़म से धोया गया, वो पानी जो जन्नत से आया था, जो हर चीज़ को पाक कर देता है। दिल में से सारी दुनिया की तकलीफ़ें, सारी परेशानियाँ, सारी गम की गंदगियाँ धो दी गईं। फिर उस दिल को हिकमत से भरा गया, ईमान से भरा गया, नूर से भरा गया, मोहब्बत अल्लाह से भरा गया। ये दिल अब पहले से भी ज़्यादा चमकदार, पहले से भी ज़्यादा पाक हो गया। ये अमल इसलिए किया गया कि जो सफ़र होने वाला था वो बहुत अजीम था। वो सफ़र जहाँ अल्लाह के अलावा कोई और ना था, वहाँ जाने के लिए दिल को बिल्कुल पाक होना चाहिए था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया, अब तैयार हो जाइए या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है कि आज आपको आसमानों की सैर करवाई जाएगी। और फिर एक और मौजज़ा हुआ। एक सफ़ीद चमकदार सवारी आई, उसे कहते हैं बुराक। बुराक कोई आम जानवर नहीं था, वो गधे से बड़ा था, खच्चर से छोटा था। उसके पर थे जो आसमान को छू रहे थे। उसकी आंखें बिजली की तरह चमकती थीं। उसका जिस्म नूर से बना था। वो इतनी तेजी से चलती थी कि निगाह जहां तक जाती वहां तक एक दम में पहुंच जाती। बुराक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुक गई, जैसे कह रही हो, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर सवारी की, दिल में अल्लाह का नाम लिया और सफ़र शुरू हुआ। यह सफ़र था इसरा का, यानी ज़मीन से बैतुल मुक़द्दस तक का सफ़र। मगर इससे पहले उस रात अल्लाह ने अपने हबीब को तैयार किया था, दिल धोया था, नूर से भरा था, बुराक दी थी।
یہ رات صرف ایک رات نہیں تھی، یہ اللہ کی محبت کی سب سے بڑی نشانی تھی۔ یہ رات بتاتی ہے کہ جب اللہ اپنے بندے کو بلاتا ہے تو کائنات کی ساری حدود ٹوٹ جاتی ہیں، وقت رک جاتا ہے، فاصلے مٹ جاتے ہیں۔ اس رات مکہ سو رہا تھا، لوگ نہیں جانتے تھے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو آسمانوں کی طرف بلایا ہے۔ مگر آسمان جاگ رہا تھا، ستارے دیکھ رہے تھے، فرشتے انتظار کر رہے تھے۔ یہ تھی وہ رات جس نے بتایا کہ اللہ کا بندہ جب اللہ کے قریب ہوتا ہے تو دنیا کی تمام چیزیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ اب سفر شروع ہو رہا تھا۔ براق پر سوار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے آسمان کی طرف۔ دل میں صرف اللہ تھا، آنکھوں میں صرف نور تھا۔ یہ تھی شب معراج کی شروعات۔ اللہ ہمیں اس رات کی برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب وہ لمحہ آیا جب سفر واقعی شروع ہوا۔ دل میں اللہ کا نام، آنکھوں میں نور اور جسم پر براق کی چمک۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آہستہ سے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ براق ہے، اللہ نے اسے خاص آپ کے لیے تیار کیا ہے، اس پر سواری کیجئے اور اللہ کا نام لیجئے۔ براق سامنے جھکی ہوئی تھی، وہ سفید تھی جیسے دودھ میں ڈوبا ہوا نور۔ اس کے پر بڑے بڑے تھے جو آسمان کو چھو رہے تھے، اس کی آنکھیں بجلی کی طرح چمک رہی تھیں، اس کا جسم اتنا نرم اور چمکدار تھا کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے۔ براق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو، میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں یا اللہ کے رسول۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سواری کی۔ ہاتھ سے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا، دل میں بس اللہ تھا، اور پھر ایک ہلکا سا جھٹکا، براق نے اپنے پر پھیلائے اور زمین سے بلند ہو گئی۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ تھا اسراء کا معجزہ۔ مکہ سے بیت المقدس تک کا فاصلہ تقریباً 1200 کلومیٹر ہے۔ اگر پیدل چلیں تو ہفتوں لگ جائیں، مگر براق نے یہ سارا راستہ چند لمحوں میں طے کر دیا۔ اس کی ہر چال نگاہ کی آخری حد تک تھی، جہاں دیکھتے وہاں پہنچ جاتے۔ راستے میں اللہ نے اپنے حبیب کو بہت سے مناظر دکھائے جو سبق دیتے تھے، جو عبرت تھے۔ پہلا منظر قوم لوط کا تباہ حال علاقہ۔ وہاں گھر الٹ پلٹ پڑے تھے، پتھر آسمان سے گرے تھے، سب کچھ ویران تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور دل میں اللہ کی قدرت کا احساس ہوا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ گناہوں میں ڈوب جائیں ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ فرعون کی لاش، وہ لاش جو سمندر میں ڈوب گئی تھی، مگر اللہ نے اسے محفوظ رکھا تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور یاد آیا کہ فرعون نے کتنا بڑا دعویٰ کیا تھا، میں تمہارا رب ہوں، مگر آج وہ لاش ہے، بے جان، سبق بن کر پڑی ہوئی۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے بھی گزرے، وہ جگہ جہاں اللہ نے بہت سی نشانیاں دکھائیں، ہر چیز اللہ کی قدرت کی گواہی دے رہی تھی۔ اور پھر اچانک سامنے مسجد اقصی، بیت المقدس، وہ مقدس جگہ جہاں بہت سے انبیاء نے نماز پڑھی تھی، جہاں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق کا، حضرت یعقوب، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام نے عبادت کی تھی۔ براق نے آہستہ سے زمین پر قدم رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے، دل میں سکون تھا۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور مسجد کے اندر لے گئے۔ وہاں کیا منظر تھا! تمام انبیاء کرام علیہم السلام جمع تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کے ساتھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی پاکیزگی کے ساتھ۔ سب کے چہرے نورانی تھے، سب کے دل اللہ کی محبت سے بھرے تھے۔ ان سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، سب نے سلام کیا، سب نے کہا مرحبا یا رسول اللہ۔ پھر اللہ کے حکم سے نماز کا وقت ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ تصور کیجئے، ساری کائنات کے نبی، سارے پیغمبر ایک صف میں کھڑے، اور سب سے آگے اللہ کا آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ منظر اللہ کی طرف سے امت محمدیہ کی سب سے بڑی عزت تھی۔
یہ بتاتا تھا کہ یہ امت سب سے افضل ہے، یہ بتاتا تھا کہ اللہ نے آخری نبی کو سب سے بلند مقام دیا ہے۔ نماز پڑھی گئی، رکوع کیا گیا، سجدہ کیا گیا، دل میں اللہ کی حمد و ثنا تھی، مسجدوں کا ماحول نور سے بھر گیا، فرشتے بھی دیکھ رہے تھے، آسمان بھی دیکھ رہا تھا۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء سے ملاقات کی، سب سے بات کی، ان کے حالات سنے، ان کی خوشی دیکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکرائے۔ انہوں نے فرمایا، اے بھائی، تمہاری امت بہت مبارک ہے۔ یہ تھا اسرا کا معجزہ، زمینی سفر کا معجزہ۔ یہ سفر بتاتا ہے کہ اللہ جب چاہے تو فاصلے مٹا دیتا ہے، وقت کو روک دیتا ہے، جو چاہے دکھا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں کھڑے تھے، دل میں سکون تھا، مگر سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اب اصل معجزہ شروع ہونے والا تھا، آسمانوں کی طرف سفر، معراج کا سفر۔ یہ تھی وہ رات جس نے بتایا کہ اللہ کا محبوب جب چلتا ہے تو کائنات اس کے پیچھے چلتی ہے۔ اللہ ہمیں اس معجزے کی برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب مسجد اقصی کی وہ مقدس جگہ چھوڑ کر اصل سفر شروع ہوا، وہ سفر جو زمین سے اوپر آسمانوں کی طرف تھا، وہ سفر جسے معراج کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما، مسکرا کر فرمایا، یا رسول اللہ، اب ہم آسمانوں کی طرف جائیں گے، اللہ نے آپ کو بلایا ہے، تیار ہو جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر ہلایا، دل میں اللہ کی حمد تھی، آنکھوں میں سکون تھا، اور پھر وہ بلند ہونے لگے۔ زمین چھوٹی ہوتی گئی، ستارے قریب آتے گئے، آسمان کھلتا گیا۔ پہلا آسمان آیا، دروازہ کھلا، فرشتوں نے استقبال کیا، اور وہاں کھڑے تھے حضرت آدم علیہ السلام، پہلے انسان، پہلے نبی۔ ان کا چہرہ نورانی تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مسکرائے، دائیں طرف دیکھا تو جنتی لوگ تھے، خوشی سے چمک رہے تھے، بائیں طرف دیکھا تو جہنمی لوگ تھے، رو رہے تھے۔ حضرت آدم نے دائیں طرف دیکھ کر مسکرائے اور بائیں طرف دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، خوش آمدید یا رسول اللہ، یہ میری اولاد ہے جس کی خوشی اور غم مجھے دکھائی جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی، سلام کیا، دل میں محبت بھری۔ پھر دوسرا آسمان دروازہ کھلا، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کھڑے تھے، دونوں بہت خوبصورت، دونوں کے چہرے پر نور کی چمک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے، فرمایا، مرحبا بے خی نبی، یعنی خوش آمدید میرے بھائی اور نبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گلے ملے، بات کی، ان کی پاکیزگی دیکھی۔ تیسرا آسمان، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جن کی خوبصورتی پوری کائنات کی نصف خوبصورتی تھی۔ ان کا چہرہ دیکھ کر دل ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، مسکرا کر فرمایا، آپ کا خیر مقدم ہے یا اللہ کے رسول۔ چوتھا آسمان، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام، اللہ نے انہیں بہت بلند مقام دیا تھا، وہ اللہ کے قریب تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوشی سے آنکھیں چمکانی، سلام کیا، دعا دی۔ پانچواں آسمان، حضرت ہارون علیہ السلام کھڑے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی۔ ان کا چہرہ وقار سے بھرا تھا، انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اچھا استقبال کیا۔ چھٹا آسمان، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اللہ کے کلیم، جن سے اللہ نے براہ راست کلام کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بہت روئے، روتے روتے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کی امت میری امت سے زیادہ ہے اور آپ کا مقام میرا مقام سے بلند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی، ان کے ساتھ بات کی، ان کی آنکھوں کے آنسو دیکھ کر دل بھر آیا۔ ساتواں آسمان، یہاں منظر اور بھی عظیم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، اللہ کے دوست، وہ بیت المعمور کے قریب تھے۔ بیت المعمور وہ گھر ہے جو آسمانوں میں ہے، ہر دن 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور پھر دوبارہ کبھی واپس نہیں آتے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مسکرائے، فرمایا مرحبا بن نبی صادق و رسول امین، یعنی خوش آمدید سچے نبی اور امین رسول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی، ان کے ساتھ بات کی، دل میں سکون آیا۔ ہر آسمان پر فرشتے دروازہ کھولتے، استقبال کرتے، مرحبا کہتے۔ ہر آسمان پر نور کی چمک تھی، ہر آسمان پر اللہ کی قدرت نظر آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آسمان چڑھتے گئے، دل میں اللہ کا ذکر تھا، آنکھوں میں حیرت تھی۔ جبریل علیہ السلام ساتھ تھے، مگر اب سفر کا آخری حصہ قریب تھا۔ 7ویں آسمان سے آگے سدرۃ المنتہا تھا، وہ عظیم درخت جس کی جڑیں 7ویں آسمان میں تھیں اور شاخیں عرش تک جا رہی تھیں۔ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے بڑے تھے، اس کے پھل بڑے بڑے گھڑوں جیسے تھے، اس پر رنگ برنگے نور تھے، اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام یہاں رک گئے۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، میں آگے نہیں جا سکتا، اگر میں آگے بڑھا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دل میں اللہ پر بھروسہ تھا اور پھر اکیلے آگے بڑھے۔ یہ تھا آسمانوں کا سفر، یہ تھا معجزہ معراج کا آغاز۔ یہ سفر بتاتا ہے کہ اللہ جب اپنے بندے کو بلاتا ہے تو آسمان بھی جھک جاتے ہیں، انبیاء بھی استقبال کرتے ہیں، فرشتے بھی سلام کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سفر کی برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب دیکھیں یہ خوبصورت مناظر جو آسمانوں کے سفر کی یاد دلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے قریب، اور یہ منظر آسمانوں کی بلندیوں کا جہاں نور کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ 7واں آسمان چھوڑ کر اب وہ مقام آیا جہاں کائنات کی آخری حد تھی۔ وہاں کوئی عام جگہ نہیں تھی، وہاں وقت رک گیا تھا، فاصلے مٹ گئے تھے، وہاں صرف اللہ کی عظمت تھی اور اس کی رحمت کی لہریں تھیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آہستہ سے رک کر فرمایا یا رسول اللہ، یہاں تک تو میں آپ کے ساتھ آیا مگر آگے نہیں جا سکتا، یہ سدرۃ المنتہا ہے، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میرا وجود جل کر راکھ ہو جائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، صرف اللہ پر مکمل بھروسہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے قدم بڑھایا، اکیلے، اور سامنے آیا سدرۃ المنتہا۔ یہ کوئی عام درخت نہیں تھا، یہ وہ عظیم درخت تھا جس کی جڑیں 7ویں آسمان میں پیوست تھیں اور اس کی شاخیں عرش الہی تک جا رہی تھیں۔ اس کے پتے اتنے بڑے تھے جیسے ہاتھی کے کان، اس کے پھل اتنے بڑے اور خوبصورت تھے جیسے بڑے بڑے گھڑے۔ ہر پتے اور ہر پھل پر رنگ برنگے نور جھلملاتے تھے، کبھی سونے کی طرح چمکتے، کبھی موتیوں کی طرح جگمگاتے۔ اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے، الفاظ کم پڑ جائیں۔ اس درخت کے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف نور کی بارش ہو رہی تھی۔ فرشتے اس کے گرد طواف کر رہے تھے، ان کے پروں سے آوازیں آ رہی تھیں جو تسبیح کی آوازیں تھیں، اللہ کی حمد و ثنا کی آوازیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو دیکھا، دل میں اللہ کی عظمت کا احساس بڑھتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے۔ اب نہ جبرائیل تھے، نہ براق تھی، نہ کوئی فرشتہ، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ۔ یہاں اللہ نے اپنے حبیب کو جو چاہا دکھایا، جنت کے محلات دکھائے، وہ محلات جو سونے، چاندی، موتیوں اور یاقوت سے بنے تھے۔ وہاں نہریں بہہ رہی تھیں، دودھ کی نہریں، شراب طہور کی نہریں، شہد کی نہریں، پانی کی نہریں۔ وہاں درختوں پر پھل لگے تھے جو کبھی ختم نہ ہوتے۔ وہاں حوریں تھیں جو خوبصورتی کی انتہا تھیں۔ وہاں سکون تھا، خوشی تھی، ابدی زندگی تھی۔ پھر جہنم کے مناظر دکھائے، وہاں آگ کی لپٹیں تھیں، وہاں چیخیں تھیں، وہاں عذاب تھا۔ لوگ جو گناہوں میں ڈوبے تھے ان کی حالت دیکھ کر دل کانپ اٹھتا تھا۔ اللہ نے بتایا کہ جو اس کی نافرمانی کرے گا اس کا انجام یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اعمال دیکھے۔ کچھ لوگوں کے اعمال اتنے خوبصورت تھے کہ جنت کے دروازے ان کے لیے کھل رہے تھے۔ کچھ کے اعمال دیکھ کر دل بھر آیا، مگر اللہ کی رحمت بھی دیکھی۔
اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جو تاریخ کائنات کا سب سے عظیم لمحہ تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب سے براہ راست کلام کیا، کوئی پردہ نہیں تھا، کوئی فاصلہ نہیں تھا، کوئی وقت نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا، اے محمد، میں تم سے قریب ہوں، تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی آواز سنی، دل مطمئن ہو گیا، روح سکون سے بھر گئی۔ اور پھر اللہ نے سب سے بڑا تحفہ عطا کیا، 50 نمازیں فرض کیں۔ یہ نمازیں دن رات میں 50 بار اللہ سے ملاقات تھیں۔ یہ بندے اور رب کے درمیان براہ راست رابطہ تھا۔ یہ تحفہ امت محمدیہ کے لیے تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کہا، یہ تمہاری امت پر فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا کر قبول کیا، دل میں شکر ادا کیا۔ یہ مقام تھا جہاں اللہ نے اپنے بندے کو سب سے زیادہ قریب کیا۔ یہاں اللہ نے اپنی ذات کا جو کچھ چاہا دکھایا، جو کچھ چاہا بتایا۔ یہاں اللہ نے اپنے حبیب کی قدر کی۔ سدرۃ المنتہا کے نیچے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ درخت بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اس کی پتیاں ہل رہی تھیں، اس کے پھل جھوم رہے تھے، سب کچھ اللہ کی حمد میں مشغول تھا۔ یہ منظر دیکھ کر دل کہتا تھا کہ اللہ کی قدرت کی کوئی حد نہیں، اللہ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ اب واپسی کا وقت قریب تھا، مگر اس سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کو وہ سب کچھ دکھا دیا جو دکھانا چاہا تھا۔ یہ تھا وہ لمحہ جس نے بتایا کہ اللہ کا بندہ جب اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے تو کائنات کی تمام چیزیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، وقت رک جاتا ہے، فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، صرف اللہ اور اس کا بندہ رہ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس قربت کا ذائقہ چکھانے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب وہ لمحہ آیا جب اللہ کے حبیب کو واپس لوٹنا تھا۔ سدرۃ المنتہا کی خوبصورتی پیچھے چھوڑ کر، آسمانوں کی بلندیوں کو الوداع کہہ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے سفر پر نکلے۔ دل میں اللہ کی قربت کا سکون تھا، روح میں نور بھرا ہوا تھا، آنکھوں میں جنت و جہنم کے مناظر ابھی تازہ تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام دوبارہ ساتھ تھے۔ وہ 7ویں آسمان سے نیچے لے کر جا رہے تھے۔ ایک ایک آسمان پر واپسی ہو رہی تھی۔ 6 آسمان پر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، 50 نمازیں فرض کیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا، واپس جائیے، اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ یہ تعداد کم کر دیں۔ میں نے اپنی امت کو آزمایا ہے، 50 نمازیں بہت بھاری ہیں، آپ کی امت اس بوجھ کو نہ اٹھا سکے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی، دل میں اپنی امت کی فکر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اللہ کے حضور گئے، درخواست کی، اللہ نے رحم فرمایا اور 10 نمازیں کم کر دیں۔ واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اب کیا ہوا؟ 40 رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، اب بھی بہت ہے، واپس جائیے، امت پر رحم کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار واپس گئے، بار بار درخواست کی، ہر بار اللہ نے کم کی، 10 کم ہوتی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر بار مشورہ دیتے رہے۔ آخر کار جب 5 نمازیں رہ گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب بھی کم کروائیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں شرم محسوس کر رہا ہوں، بار بار واپس جا کر درخواست کرنا ٹھیک نہیں، اب 5 ہی کافی ہیں۔ تو اللہ نے اپنی رحمت سے یہ اعلان فرمایا، یہ 5 نمازیں ہیں مگر ثواب 50 کا۔ یہ اللہ کی بے پایا رحمت تھی، 5 بار اللہ سے ملاقات مگر اجر 50 کا۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت تھی، یہ تحفہ تھا جو اس رات ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری بار واپس آئے، آسمانوں سے نیچے اترتے اترتے مکہ پہنچ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر واپس پہنچے تو بستر ابھی بھی گرم تھا، رات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، وقت کا کوئی بڑا حصہ نہیں گزرا تھا۔ یہ معجزہ تھا کہ اتنا لمبا سفر ہوا، اتنی بڑی چیزیں دیکھیں،
مگر زمین پر وقت جوں کا توں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے واقعات حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کو سنائے۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام گئے، لوگوں کو بتایا۔ قریش کے لوگوں نے مذاق اڑایا، کہنے لگے بیت المقدس تو 1 مہینے کا راستہ ہے، تم 1 رات میں جا کر آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور میں نے وہاں کی تفصیلات بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی تفصیل بیان کی، اس کی دیواریں، اس کے دروازے، اس کے ستون۔ قریش حیران رہ گئے، کیونکہ ان میں سے کچھ لوگوں نے بیت المقدس دیکھا تھا اور سب کچھ بالکل درست تھا۔ ابو جہل نے چیلنج کیا کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ ہمارا قافلہ کہاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے بتایا کہ قافلہ فلاں جگہ ہے اور اس میں اونٹنی ہے جس کے گلے میں ایسی ایسی نشانی ہے۔ جب قافلہ آیا تو سب کچھ ویسا ہی نکلا۔ یہ تھا معجزہ اسراء و معراج۔ یہ رات بتاتی ہے کہ اللہ کا محبوب جب اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ اسے دنیا کی تمام حدود سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور سب سے خوبصورت تحفہ جو اس رات ملا وہ ہے 5 وقت کی نمازیں۔ یہ 5 نمازیں ہمارے لیے معراج ہیں۔ ہر نماز میں ہم اللہ سے براہ راست ملتے ہیں، ہر سجدے میں ہم اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کا اپنے رب سے سب سے قریبی لمحہ سجدے کا لمحہ ہے۔ تو آئیے اس رات کی برکت سے فیض اٹھائیں، 5 نمازوں کو کبھی نہ چھوڑیں، دل سے پڑھیں، آنکھوں میں آنسو لائیں، زبان سے دعائیں مانگیں۔ یہ نمازیں ہماری معراج ہیں، یہ نمازیں ہماری جنت کی کنجی ہیں، یہ نمازیں اللہ کی محبت کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں ان نمازوں کی پابندی کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں شب معراج کی برکت سے نوازے۔ اللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور کامنٹ باکس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیے تاکہ درود و سلام کی برکت ہم سب کے حصے میں آئے۔ آپ کا ایک چھوٹا سا کامنٹ بھی ہمارے لیے بہت حوصلہ بنتا ہے۔ شکریہ۔